बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत टुनाइट के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है ऑपरेशन गजब लिल हक शिद्दत से जारी, वजीर आजम का दौरा GHQ, सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ऑपरेशन गजब लिल हक, तालिबान रजीम और फितनतुल खारिज पर क्या बीती, DG ISPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत और जबर का निज़ाम है, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर। पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक सरगर्म। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फैजी साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। फैजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक हैं। जो ठीक नहीं है बात उनकी करते हैं कि हम पूरी दुनिया को बड़ी देर से ये बता रहे थे कि जो अफगान सरजमीन है वो दहशतगर्दी का मरकज़ बनी हुई है। कल तो वो खुलकर सामने आ गए। पाकिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर जिस तरह से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की और फिर जिस तरह से हमारी मुसल्लह अफवाज ने जवाब दिया, क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितना उनका नुकसान हुआ? और दूसरी बात, क्या उनको हमारा बयान मरसूस मार्का हक मतलब भूल गया था, याद नहीं था, क्या चल रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। ये कुरान की आयत है और उसमें सीसा पिलाई हुई दीवार और ये सारे मामलात हैं। और हमने सिर्फ ये पाकिस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के सामने ही नहीं, बल्कि हमने शुमाइला ये पूरी दुनिया को और उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पे ये हमने मैसेज दिया कि इस मौका पर अपने अपने रीजनल ताल्लुकात अपनी जगह और अपने मुफादात अपनी जगह, लेकिन वो जो इकाई है एक नुक्ते विच जिहड़ी गल मुकदी है, वो एक नुक्ते विच गल इस तरह ही मुकदी है कि जो कुरान की आयत कह रही है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को सीसा पिलाई हुई दीवार होना चाहिए। अब इसके साथ ही आज देखिए, आप तो कह रहे हैं कि वो कौन है, एक गैर मुंतखब जी, एक गैर कानूनी हुकूमत, बिल्कुल, और उसके अंदर जो इंसानी हुकूक का मामला है, सही, उसके अंदर जो इस्लाम की गलत तशरीह करने का मामला है, सही, उसके अंदर कुरानी तालीमात को जो अपने फायदे के लिए जोड़ने की एक सही ला हासिल का मामला है। और उसके पीछे और क्या रह जाता है कि अगर एक तरफ इसराइल के और फिर हिंदुस्तान के वो जो खड़े होके जो सरबराह हैं वो ये कहे कि हम पैकेज देते हैं, हम ये मिलिट्री डील करते हैं, हम इतने पैसे लगाएंगे और अरबा डॉलर्स लगाएंगे, तो उसका मतलब फिर क्या है? उसका मतलब ये है कि ये किराए के गुंडे और कातिल और ये माशाअल्लाह अपने आप को बारिश कहने वाले बुतों को पाश पाश करके दिखा के ये करने वाले कि शरीयत आ गई है, और फिर ये डॉलर तो छोड़िए, ये तो हिंदुस्तानी रुपए और टके के ऊपर नाचने लग गए हैं, वहां रक्स कर रहे हैं, रक्स गुनाह है। और उसके बाद इनके लिए धमाले जो नाजायज हैं और जो है वो रक्स करना जो है वो ठीक है। ये है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर उस गैर मुंतखब और गैर कानूनी हुकूमत का। अगस्त 2021 से लेके आज फरवरी ख़त्म हो रहा है। ये क्या है? ये इस किस्म की चीज़ें ये कर देना। ये आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो जिस तरह GHQ गए और शहबाज शरीफ साहब ने हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज़ साहब से उनसे मुलाकात की, ब्रीफिंग ली, बड़ा वाज़े दो टोक मौक़िफ़ दिया पाकिस्तान का कि हम किसी भी ऐसी जुर्रत को, कोशिश को, साजिश को नाकाम बनाएंगे। और हाफिज़ साहब की ज़ेरे क़यादत हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमतन मुस्तैद हैं, फ़ाल हैं, चुकन्ना हैं, शहादतें वो हासिल भी कर सकते हैं, जहन्नुम वासिल करने के लिए भी तैयार हैं। और दो ही तो रास्ते हैं हमारे, या फिर हम गाजी बन के जिएँ या फिर शहीद बन के मरें। दो ही तो चीज़ें इस्लाम के अंदर। लिहाजा इस सारी चीज़ों को आज वज़ीर आज़म ने GHQ में जाके पूरी दुनिया को बता दिया, हाफिज़ साहब की मौजूदगी में बता दिया, ब्रीफिंग के बाद गुफ्तगू करते हुए बता दिया। और वो जो वज़ीर आज़म और वो जो इसराइल में खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे थे, उसे आज हमारे फील्ड मार्शल साहब की मौजूदगी में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने, वज़ीर आज़म ने ये उनकी बातों का जवाब दे दिया कि हम बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ पे हैं और हम ज़ीरो टॉलरेंस का मैसेज दिया उन्होंने कहा अब कोई माफ़ी नहीं होगी। देखिए, माफ़ी होनी भी नहीं चाहिए।
اس سے زیادہ کیا شمائلہ کھلواڑ ہو سکتا ہے کہ یار آپ کلمہ، اور آپ نے دیکھا ہے آج کہ ہم نے ان کے جب پرچم اتارے ہیں تو کلمے کی وجہ سے ہم نے بڑی عزت، آبرو، اخلاقیات کا خیال رکھا ہے ہماری مسلح افواج نے، تقدس، بالکل احترام، ہم نے اس کا مظاہرہ کیا. وہ ساڈا کلمہ ہے، جنہوں نے لکھا ہوا ہے وہ تو کلمے پہ چل نہیں رہے. اگر وہ سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو وہ اس وقت ہندوستان، اس وقت اسرائیل اور دیگر جو مسلم دشمن قوتیں ہیں یا پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں راکھیل کا کردار نہ ادا کر رہے ہوتے. لہٰذا انہوں نے جو کیا ہے، اور دیکھیے جب سے یہ حکومت آئی ہے، آج میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں. اس وقت جو طالبان رجیم جو اپنے والوں کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں اور کسی معاہدے کے بغیر ہی کہ آئے تھے، انٹرم گورنمنٹ کسے کہتے ہیں؟ عبوری حکومت کسے کہتے ہیں؟ یہی تو طاولہ طارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو انٹرم گورنمنٹ تھی. دیکھیے انٹرم گورنمنٹ کی کنی میں آد ہے یار، یہ تاحیات تھوڑی ہے ایڈے تسی شریع امارت والے. لہٰذا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے، اس میں گراف کہاں گیا؟ اس میں خواتین، اس میں بچے، اس میں بوڑھے، اس میں نرسز، اس میں میڈیا، اس میں انسانی حقوق. فیضی صاحب اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم بات کریں گے ہمارے انفارمیشن منسٹر طاولہ طارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کی بعد میں. لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک جو بھی ہمارے آس پاس ہیں ان کے ساتھ امن قائم رکھنے کی کوشش کی اور ہمیشہ ہم نے بھائی چارے کا ہاتھ بڑھایا. لیکن اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں تو افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. آخر کیوں؟ دیکھیے اس سے بڑی کیا بے غیرتی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پناہ دی جائے، بالکل صحیح، عزت احترام دیا جائے، آپ کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھا جائے، ان کو اپنے سے زیادہ چیزیں دے دی جائیں، ان کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں اور وسیع الدامنی کا مظاہرہ کریں اور ہم کہیں کہ آئیے آپ بھی تشریف لائیے، آپ جو ہے وہ جس طرح مجبور ہیں، مقہور ہیں، آپ کو ہم مدد کے لیے ہم حاضر ہیں. ہم نے ان کو کھلایا پلایا پڑھایا، لیکن انہوں نے وہی سبق پٹھا ہی پڑھا کہ ان کے بارے میں جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ رسہ گیروں کی اور راہ گیروں کا یہ علاقہ ہے، جو آتا گیا لوٹ لو. ہم سے بھی تو کہہ رہے تھے. اب دیکھیں اچنبے کی بات دیکھیے کہ ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں دوحہ میں اور پھر ترکی کے اندر جب مذاکرات ہوتے 10 ارب ڈالر ہمیں دے دو. کس گل دا؟ کیوں؟ کیونکہ عادت ہے ان کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر ہم نے مانگی گارنٹی کہ اوکے لیٹس سے ادھر بھی اگر آ جائیں تو پھر جناب یہ گارنٹی تو دینا کہ کوئی ہمارے جوانوں کا، ہمارے عوام کا یہاں پہ یہ مسجد و امام بارگاہ کا تقدس مجروح نہیں کرے گا. لیکن گارنٹی نہیں دی. لہٰذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ تسی کون ہو یار کہ آپ یہ کہیں ہمیں بھی دے دیں، ہمیں بھی یہ دے دیں، ہمیں وہ دے دیں. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں شمائلہ، یہ جملہ میرا پورا ہونے دیجیے گا. اس وقت طالبان رجیم کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ماضی میں 1996 میں 2001 تک یہ وہ لوگ تھے جو مختلف علاقوں کے کمانڈر تھے، گورنر تھے. یہ بچ گئے نے، باقی بچے شہید کروا دیے. کیوں؟ تم کیسے بچ گئے ہو؟ تانے بانے ذرا بننا شروع کیجئے. یہ تب گورنر تھے، علاقوں کے فرما روا تھے اور حکمران تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ابھی تک یہ حکومت میں ہے. یہ ان کی شہادتیں کیوں نہیں ہوئیں؟ یہ کتنی دیر گرفتار رہے، کیا کیا سازشیں ہیں، کس کس کے ساتھ پینگے ہیں، کس کس کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں. اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم بھی جواب دیں گے. وہ کس چیز کا جواب؟ جاؤ ہماری طرف سے جواب اجازت ہے اس کی وجہ ہے کہ اب نہیں، اب چھوڑا نہیں جائے گا. بالکل صحیح فیضی صاحب، جواب دیں آپ. ہم نے تو بڑی دیر سے کہہ دیا تھا کہ آپ بے شک مل کے آ جائیں. آپ کو یاد ہوگی ہمارے ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس پہلے والی جس میں انہوں نے کہا تھا مل کے آ جاؤ. اور اس کے علاوہ ابھی جو آپ نے سنی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی کہ جو جنرل صاحب نے DG ISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. فیض صاحب ان کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے کیا میسج تھا؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، میں نے کہا یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کچھ AI جنریٹڈ ویڈیوز چل رہی ہیں اور عجیب سا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ریکویسٹ کرتے ہیں پروڈیوسر صاحب سے اگر وہ چلوا بھی دے تو. نہیں وہ چلاتے ہیں بریگیڈیئر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو. بزی انہوں نے جانا. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب جو DG ISPR نے پریس کانفرنس کی ہے اور دشمنوں کے لیے جو اس میں میسج تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہیں گے کہ اب ان کو کوئی سمجھ آئے گی؟
سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی، اور فیضی صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ جی فیضی صاحب کی گفتگو ہمیشہ سن کے مزہ آتا ہے، بڑے محب وطن آدمی ہیں، اور تھینک یو جی ہمیشہ کسی پروگرام میں جب بھی ان کے ساتھ ہوں تو آئی آلویز انجوائے۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو کا، ان کی جی پریس کانفرنس کا، ڈیفینیٹلی اس میں پیغام بھی تھا، اس میں ایشورنس بھی تھی، ایشورنس اپنی قوم کے لیے، اور پیغام بڑا کلیئرلی یہ نام نہاد جو ایک عبوری حکومت ہے افغانستان کی، یہ ایسی عبوری حکومت ہے کہ جس کا کوئی ٹائم فریم ہی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے، ادھر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کب جانا ہے اور کب آنا ہے، اور ایک تماشا سے انہوں نے بنایا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ حکومت کیسے کرتے ہیں، ملک کیسے چلاتے ہیں، نہ کوئی بصیرت ان کی نزدیک سے کبھی گزری ہے۔ یہ آپس میں چونچو کا مربع ایک گروہ اکٹھا ہوا ہے، جس میں کوئی کسی علاقے سے کوئی کسی علاقے سے، ماضی آپ ان کا دیکھ لیں، وارنگ فیکشنز رہے ہیں، کبھی آپس میں لڑتے تھے، کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، مفادات کی ساری بات ہے۔ میں فیضی صاحب کی بات سن رہا تھا، بالکل ٹھیک ہے، مطلب اس سے بڑی احسان فراموشی کی اگزامپل شاید انسانی تاریخ میں نہ ملتی ہو۔ 40 سال تک ہم نے ان لوگوں کو اپنے سے بڑھ کے لک آفٹر کیا، اور اپنی ہماری معاشرت ان کی وجہ سے کس طرح شکست و ریسک کا شکار ہوئی ہے، ہماری اکانومی کی کیا حالت ہے، ہمارے مطلب ملک کے اندر ہر چیز طے بالا ہوگی، لیکن ان کو ہم نے کچھ کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور کس کے کہنے پہ؟ اس نریندر مودی اور ہندوستان کے کہنے پہ، اور اس نیتن یاہو کے کہنے پہ، جو میرا خیال تاریخ میں مسلمانوں کے سب سے 2 بڑے قاتل ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی جھنڈا بدلنے سے اور اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھنے سے آپ کی کوئی سوچ بدل نہیں جاتی، سوچ تب بدل جاتی جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ ان معصوم لوگوں کا خون کرتے ہیں، کبھی ہسپتالوں میں، کبھی آپ بازاروں میں، کبھی آپ مساجد کچہریوں میں میں، کبھی مساجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے لوگ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا آپ سے مرغوب ہو جائے گا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، پاکستان کی فوج کو پوری دنیا جانتی ہے، جب سے خاص طور پہ پچھلے سال مئی کے بعد تو اس طریقے سے جان گیا کہ میرے خیال کبھی بھول ہی نہیں سکیں گے۔ اور انہوں نے پرووکیٹ کیا بار بار، انہوں نے شاید کمزوری سمجھ لیا تھا کہ جو ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ہم نے ایک زمادہ ریاست کا ثبوت دیا ہمیشہ، تو ابھی جو ان کو اس وقت سبق سکھایا جا رہا ہے، یہ بھی سبق اتنی جلدی یہ بھولیں گے نہیں۔ اور ظاہر ہے فوجی آپریشن ہوتا ہے، اس کے کوئی ایمز اور آبجیکٹو ہوتا ہے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا، ابھی جب تک ہم نے اپنے اہداف حاصل نہیں کر لینے، اس وقت تک ابھی یہ کاروائی یہ کام یہ ختم نہیں ہونا۔ ابھی جتنی مرضی چیزیں، جتنا مرضی یہ شور مچائے، جھنڈے سفید لے کے آ جائے، اب یہ بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے ہمارے گرینہ دوستوں کے پاس، جن کے پاس یہ پہلے بھی گئے تھے۔ برگیڈیئر ابھی صاحب، جب میں گفتگو کے یہ بابر بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ اس موقع پر جب نیتن یاہو، نریندر مودی دی بچر آف گجرات، وہ کھڑے ہو کے افغانستان کی پشتی بانی کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ڈیلز کا اناؤنسمنٹ اس کی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جس طرح ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ پچھلے سال مئی کے بعد پاکستان کی ایک شان و شوکت اور پوری دنیا میں ایک نام ہے، انٹرنیشنلی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، دیگر بہت سارے ممالک، لیکن اس میں آپ انٹرنیشنلی جو دیگر قوتیں ہیں اور جو مغربی قوتیں ہیں یا ریاستیں ہیں، ان کو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے کہ وہ اس موقع پر بھی وہ بھی سوچیں گے نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیض صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور سب سے دیکھیں انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کل گفتگو جو کر رہا تھا نریندر مودی کے ساتھ، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی افغانستان کی جو ریاست ہے یا افغانستان کا جو ملک ہے، وہاں کی حکومت جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اور ان کی مدد ہم کریں گے۔ مطلب افغانستان جو دہشت گردی کا دنیا کا سب سے بڑا گڑھ بن چکا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اور جیسے باتیں کھلی ہوئی تھیں مودی کی، اور پتہ نہیں کتنی پرانی رشتے داریاں نبھانے کی، کو کہتا ہے ان کو ہم پیسے دیں گے۔ اس سے بڑی سٹیٹ ٹیررزم کی مثال دنیا میں ہو سکتی ہے؟ ایک سٹیٹ جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے، یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے، روس کی ایک بڑی مفصل رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل آبزرورز کہہ رہے ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آج کا افغانستان 9/11 کی نسبت بہت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم دنیا کا متنبع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس کیا ہوگا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس اگر ابھی بھی نہیں ہوگا
تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ بھگتیں گے. ہم تو اس کو بڑی کامیابی سے اس جنگ کو لڑ بھی رہے ہیں، جیت بھی رہے ہیں. یہ ایک دن نہیں نکال سکتے. ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں. اللہ نے ہمیں استطاعت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں ہمت بھی دی ہے کہ ان کے ساتھ ہم نمٹ سکیں، اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے. جتنا ہم ان کو جانتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا. اور جب ہم یہ دنیا کو بتانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور 9/11 کا انتظار مت کرو، ان کو ابھی سے روکو اور ان کو اس طرف توجہ دو. ابھی اسرائیل اور ہندوستان ایک ایسا ملک جس کے ساتھ دنیا کے ڈپلومیٹک روابط نہیں ہے، جس کی حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، اور جہاں سے دہشت گردی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اس ملک کی یہ دونوں پیسوں سے مدد کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ پیسہ انسانوں کے قتل پہ جا رہا ہے، دہشت گردی کو فروغ دینے پہ جا رہا ہے، عورتوں بچوں کے ساتھ ظلم کرنے پہ جا رہا ہے. پیسہ کوئی ریاست کی فلاح و بہبود پہ تو خرچ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے کم از کم ابھی انٹرنیشنل ایرنا میں جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارا کیس تو خود ہی کل پلیڈ کر دیا بھائی مودی نے اور نیتن یاہو نے. تو دنیا کی دھیان نظر اس طرف آنی چاہیے. آپ نے سعودی عربیہ ترکی کی بات کی. کچھ ابھی جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، میں ذرا یہاں پر پھر نام نہیں لیتا، جو ابھی بھی کچھ ہمدردی کے ایلیمنٹ بھی ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تو ان کا مان بھی نہیں رکھا. جو ثالثی جنہوں نے آفر کی تھی، انہوں نے ان کو کتنا امبیرس کیا ہے. آپ کو یاد اکتوبر میں جب ہمارے استنبول میں مذاکرات ہوئے، دوحہ میں ہوئے، تو انہوں نے قطر کو امبیرس کیا، انہوں نے ترکیہ کو امبیرس کیا، سعودی عربیہ کو امبیرس کیا. ان کی بھی لاج جو انہوں نے نہیں رکھی. تو ان کے تو وتیرے ہی ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرح توجہ بالکل دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان جو اتنی بڑی ایک امپریگنیبل الحمدللہ ناقابل تسخیر دیوار اس دہشت گردی کے خلاف ہے. تو اس دہشت گردی کے خلاف کو ہم نے صرف اپنے لیے نہیں روکا، وہ دنیا کے روکا ہوا ہے. ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسی جنگ میں ان دہشت گردوں کو جب یہ را اور انڈیا اور اسرائیل اس طریقے سے بڑھ چڑھ کے سپورٹ کریں گے تو ان کو تو حوصلہ ملے گا. پاکستان کی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا کے امن کو آپ نے ایٹ سٹیک کر دیا. تو ابھی سچویشن جس طرح جاری ہے سب کے سامنے ہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ آج کا بدلتا ہوا پاکستان ہے. یہ اتنی اسٹیٹ اور فوکس پالیسی اسٹیٹ کبھی بھی نہیں رہی. کوئی کنفیوژن نہیں ہے ملٹری اور لیول لیڈرشپ کے درمیان. آج بھی پرائم منسٹر GHQ گئے ہوئے تھے اور بڑا کلیئر میسج ان کا بھی تھا، اور آرمی چیف کا تو خیر ہمیشہ سے رہا ہے کہ جہاں سے کوئی تھریٹ ایمینٹ ہوگا ہم وہیں پر اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. اور ابھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کنفیوژن کریں کہ کبھی کو گڈ طالبان یا بیڈ طالبان یہ کرے وہ کرے. یہ سارے کے سارے آج کی صورتحال کے مطابق پاکستان کے اینیمی ہیں، اور دشمن کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہی ان کے ساتھ ہو بھی رہا ہے اور آگے چل کے بھی. بریگیڈیئر صاحب، آپریشن غزل الحق میں جتنا بڑا نقصان یہ افغان طالبان اور جو ہیں وہ فطرت الخوارج اٹھا چکے ہیں اب تک، جو فیگرز ہمیں DG ISPR صاحب نے بتائے ہیں، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو افغان طالبان جو ہیں ان کا فیوچر کیا ہے آپ کے خیال سے؟ فیوچر تو ان کا ویسے بھی کوئی اتنا مجھے تابناک نظر نہیں آتا، کیونکہ افغانستان کے اندر بہت انڈر کرنٹس ہے. فیضی صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے، وہاں پر بھی ان کے لیے رات کمفرٹیبل نہیں ہے. افغانستان میں یہ پشتون ڈومینیٹڈ ایک گورنمنٹ وہاں پر بنی ہے، لیکن افغانستان میں نان پشتونوں کی آبادی ان سے زیادہ ہے. سینٹرل افغانستان، ناردرن افغانستان اور ویسٹرن افغانستان میں، صدرن افغانستان میں سیریس ایشو ہے. لوگوں میں بہت ریزنٹمنٹ ہے. ان کو اندر سے ہی ان کے لوگ ہی آڑے ہاتھوں لیں کہ مجھے ان کا فیوچر اس حساب سے نظر نہیں آتا. اور یہ بارڈر کے جو پوسٹ بنی ہوئی ہے، جو انفراسٹرکچر ان کا 24 گھنٹوں میں بہت سارا ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس میں ان کا کمال نہیں ہے. یہ سارا لاسٹ 20 ایئرز میں احمد کرزئی کے ٹائم پہ یا اشرف غنی کے ٹائم پہ نیٹو نے یہ انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے، جس میں ان کی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، ان کے بارڈر ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں. یہ اس کو مین نہیں کر سکے. بھئی اگر آپ اتنا اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں تو ان پوسٹوں پہ بیٹھو نا، پھر مقابلہ کرو. پھر بھاگتے کیوں؟ پوسٹوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہاں پر تباہی و بربادی جو کچھ ان کو بنا تھا وہ بھی انہوں نے برباد کر دیا ہے. اور اس ملک میں پہلے کچھ نہیں ہے اور اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اس کو ملبے کا ڈھیر یہ دوبارہ بنا دیں گے اپنی ان حرکت کی وجہ سے. لیکن جیسے فیضی صاحب نے فرمایا، یہ سارے کے سارے ماضی میں کوئی کہیں کا اسٹیک ہولڈر تھا، کوئی کہیں کا وار لارڈ تھا، کہیں کا گورنر تھا. اس وقت بھی پوزیشن جائے گی، آج بھی کہیں کا کیا ہے. یہ کل کو پھر بھی تتر بتر ہو جائیں گے، کہیں چلا جائے گا، کہیں چلا جائے گا. قصور تو بیچارے وہاں کے جو پستے ہیں، وہاں کے غریب افغان جن کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے، جن کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے پشتون بھائی ہیں جن کی مدد آج بھی ہم کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر لحاظ سے کر رہے ہیں. تو ان کا مجھے فیوچر نظر نہیں آتا، کیونکہ اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، نہ ریاستیں چلا کرتی ہیں. پراکسی بن کے اپنی ذات کے لیے آپ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہے.
تو پھر تو یہ تو پھر جس کو کہتے ہیں کہ لہر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے، تو یہاں پر کیا ہونا ہے. لیکن یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، اپنا تو بھائی جو تم نے کرنا کرتے رہو، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ سب کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں، سب کے لیے وہ پھر پریشانی اور بربادی اور تباہی کا باعث بنتے ہیں. پاکستان صرف اپنی نہیں، پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ ہمیں جاننے کا. جی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ذرا چلا دیں تاکہ ہم وہ فیگرز لے لیں. افغان طالبان regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, پاک افغان بارڈر پہ 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر they opened fire and physical raids at 53 locations. فضائی نشانوں میں 22 مقامات پر کابل میں، کندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹ. اہم خبر ہے، افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور اور طاقتور جوابی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں. پاک فضائیہ نے قندھار میں فضائی حملے کے دوران افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے، جبکہ افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کا کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہے. پاکستان کی مسلح افواج غیر متزلزل عزم کے ساتھ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور اور طاقت پر جوابی کارروائیاں جاری ہیں. پاک فضائیہ نے قندھار میں فضائی حملے کے دوران افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کامیابی سے افغان طالبان کی عسکریت تنصیبات کو تباہ کر رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج غیر متزلزل عزم کے ساتھ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور اور طاقتور جوابی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں اور پاک فضائیہ نے قندھار میں فضائی حملے کے دوران افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج غیر متزلزل عزم کے ساتھ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور اور طاقت پر جوابی کارروائی جاری ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ نے قندھار میں فضائی حملے کے دوران افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے. ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبر. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ہر وقت بر وقت کرنا چاہتا ہوں، اس کے استحکام کی، اس کے دفاع کی، اس میں یکسوئی کی، اس میں قوم کے بیانیے کی، اس میں سب کا مل جل کے اور بنیان مرصوص جس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے ہمیشہ کہ ہم سیسا پلائی دیوار رہیں گے، کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ ڈھال بھی بنا لیتے ہیں، بچوں کو بھی، خواتین کو بھی. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جو لگ گئے ہوئے ہیں، ان کو جو سے میں نے پہلے عرض کیا، ان کو تو عادت پڑ گئی ہوئی ہے. اور یہ وہ عادت ہے کہ یہ 1% بھی نہیں ہے. آج الیکشن کرا لیں، ان کو عوام کی 1% بھی تائید نہیں ملے گی. جن کے بچے مروا دیے، اچھی بلی چلتی یونیورسٹیز بند کر دیں، اچھا والا میڈیا چلتا ہوا بند کر دیا، اچھی بلی. یار مجھے ایک بات بتائیں، میں اگر اسلامی تاریخ اٹھاتا ہوں تو اس میں تو مجھے جنگ و جدل کے اندر خواتین جو ہے وہ نرسز کا کام، وہ پانی پلانے کا کام، یہ کس نے کہا کہ عورت جو ہے بالکل ہی بند ہو کے بیٹھ جائے؟ لیکن 53 پوائنٹس ایسے ہیں، اگر یہ ایسی حرکت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہے. آج بھی مجھے لگتا ہے لب و لہجہ بھی وہی تھا، انداز بھی وہی تھا کہ پھر وہ کیا ہے. ابھی تم لاشیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، اور ابھی ہمارے اعداد و شمار ہیں ان لاشوں کے، اس سے کہیں زیادہ جہنم واصل ہونے والوں کی فہرست ہوگی. اور اب وہ ٹرکوں میں چیزیں بھر بھر کے ان ایریا سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اڈے تسی مجاہد اللہ،
यार खुदा का खौफ करो, इस्लाम का नाम लेते हो, कुरान पाक का नाम लेते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का नाम लेते हो, और उसके बाद तुम हरकतें कौन सी कर रहे हो? मजहब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैजी साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ से, उन्होंने एक बार दोबारा से इनकी हुकूमत पर सवालिया निशान लगा दिया है कि ये जो हुकूमत अबूरी थी अफगानिस्तान में तालिबान की, अब ये कब्जा करके बैठ गए हैं, ये तो अफगानियों की या अफगानिस्तान में रहने वालों की कोई नुमाइंदगी तो नहीं करते हैं। देखिए, अताउल्लाह तारड़ साहब ने, याद होगा हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, और मैं हमेशा याद रखता हूँ कि रात को उठ के कितने बजे उन्होंने मुतनब्बे किया था, पूरी दुनिया को बताया था, इंटरनेशनल मीडिया से बात की थी, उनको बताया था कि हिंदुस्तान की ये साजिशें हो सकती हैं, वो इस किस्म की चीज़ें कर रहा है, हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि हमने स्टेट लेवल पे, हमने मिनिस्टर लेवल पे, हमने प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, हमने ISPR लेवल पे ये कह दिया था कि कुछ सबूत है तो पेश करें ना। और इससे बड़ी खुली ऑफर क्या हो सकती थी कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं, कुव्वतें हैं, वो गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें। ये अताउल्लाह तारड़ थे जिन्होंने रात को उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह वो पूरी दुनिया में गूंज सुनाने की बात चौधरी साहब ने की थी, इसी तरह बरादरम अताउल्लाह तारड़ ने ये कह दिया था कि भाई ये अब किसी चकमे में कोई नहीं आएगा, हम तैयारी में हैं। और वो जगह जो हम खुद पहले दिखा गए, इनको तो हमने भांडा फोड़ दिया था ना, कि ये है मुजफ्फराबाद, ये है बहावलपुर। यहाँ से ये कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। फैजी साहब, देखिए, ब्रेक से पहले तकनीकी मामलात हो जाते हैं। बहरहाल मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि हमने पहले से बताया AI जनरेटेड ऐसी चीज़ें, यार मैं तो हैरान हूँ वल्लाह, बहसियत मजमूई और पूरी दुनिया में एक ऐसा मर्ज बनता जा रहा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी कईयों को ये बीमारी लाहक है कि वो ऐसी फजूलियात और बेहुदा किस्म की चीज़ें करते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर ये दोबारा से, बिल्कुल सही बात है, यही मैं आपसे करने वाली थी कि ये जो अफगान तालिबान है दोबारा से फैजी साहब अपनी पुरानी डगर पर चल पड़े हैं। इंसानी हकूक की पामाली, औरतों पर पाबंदी, बच्चों पर जुल्म, अक़लियतों पर जुल्म, ये तो उसी रास्ते पे आ गया। देखिए, ये रास्ता इनका था पुराना। असल मसला ये हुआ कि अफगानिस्तान कुछ शहर थे लोग भी जालिम सन, कुछ सानो मरंदा शौक भी सी, कुछ तो हमसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है कि हमने जब ये देखा कि अफगानियों को, मैंने जैसे पहले कहा, इनको खून लग चुका है और इनको पैसे लग चुके हैं, इनको डॉलर क्या, इनको हिंदुस्तानी रुपया क्या और इस्राएली करेंसी लग चुकी है। लिहाजा अब ये चाहते ये कि सानू पैसे नोट दिखा ताकि मूड बनता रहे। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ इस्लाम का नाम लेना, एक तरफ शरीयत मुतहरा का नाम लेना, और दूसरी जानब जो है ये अपनी वो मैं ब्रोकर वाली बात ही फिर आ जाती है, ये वो काम करते रह चले जाएं। लिहाजा इशू ये है कि अगर तो हिंदुस्तान बाज ना आया, अगर तो इसराइल बाज ना आया, तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी जो बैनुल-अक़वामी शख्सियात हैं, रियासतें हैं, उनके सरबराह हैं, थिंक टैंक्स हैं, ख़तरे की घंटी उनके कानों में भी ट्रें कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि फिर ये बातें रुकती नहीं हैं, और चूड़ियाँ हमने नहीं पहन रखी। हमने अगर फरिश्तों की मदद, अल्लाह की मदद फरिश्तों के ज़रिए उतरते महसूस किया ना, तयक्कुन आज भी है। इस वक्त भी कोई सियासी, कोई मजहबी, कोई फ़िरका वारियत का, और साजिशें वो भी साथ चलाई जा रही हैं। आपने देखा है मुसलसल साजिशें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं सियासी शिद्दतें, कहीं ना कहीं मजहबी शिद्दतें, कहीं किसी इमाम बारगाह में जो है वो करके और उसके बाद मुश्तिल किया जाए पाकिस्तानी कौम को, यहाँ के बसने वालों को। हम नहीं होंगे। इनफ इज़ इनफ। हमने खिलाया, हमने पिलाया, हमने पाला पोसा, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं, लखदी लानत है। हमेशा से नमक हरामी करते हैं वो हमारे साथ। फैजी साहब, ये कौन सा पहली बार है उनका? जिस तरह से आपने कहा कि हमने अपने मुल्क में, अपने घरों में जगह दी, खिलाया पिलाया, रोज़गार दिए, सब कुछ दिया, और रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? अच्छा, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कशीदगी को कम किया जाए किसी तरह से, जो भी चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारा ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ है,
اس کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے یا پھر کوئی صلح صفائی والی بات کرنی چاہیے؟ اس طرح بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے جو اسلامی ممالک ہیں اور برادر اسلامی ممالک ہیں جن کے ہماری طرح ان پہ احسانات ہیں، انہوں نے ان کو بھی ڈچ کیا، زچ کیا، ان کے ملکوں میں بیٹھ کے. اور آپ کو یاد ہے خواجہ آصف صاحب بھی گئے تھے. چلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. اس سے بڑی ہماری فراخ دلی کیا ہوگی کہ ان کی طرف سے گولہ و بارود اور اس کا استعمال، ہمارے جوانوں کی شہادتیں، ہماری بہنوں کا بیوہ ہونا، ہماری ماؤں کی کوکھ اجڑ جانا، اس ساری کیفیات میں بھی ہم نے ان کے لیے میڈیسن کو نہیں روکا تھا. ہم نے ان کے لیے پھل فروٹ جو ادھر سے جاتے تھے وہ نہیں روکا تھا، کھانا پینا نہیں روکا تھا. لہٰذا یہ ساری چیز اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ساری چیزیں کر کے اور جتھے گئے ہیں، جہاں گئے ہیں، انہوں نے کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے شمائلہ کہ جتنے ممالک آپ نام لے سکتی ہیں، آپ خود لے سکتی ہیں کہ کن ممالک میں انہوں نے کون سی جرائم کیے. اور آپ جرمنی میں، سویڈن میں انہوں نے بھی تو ان کی ہیلپ کی تھی، انہوں نے ان پر بھی کیا کیا؟ یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر، دیگر ممالک کے اندر کون سا ملک رہ گیا جہاں یہ کرائم میں ملوث نہ ہو اور جہاں کی حکومتیں یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کڈو، جان چھڑاؤ ان سے. لہٰذا یہ چیزیں تو عیاں ہو چکی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جلدی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، اس سے بڑی فراخ دلی شمائلہ کیا ہوگی کہ ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر وہ افغانستان جاتے ہیں، پھر ہمارے خصوصی نمائندہ صادق خان صاحب وہ افغانستان جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھتے ہیں، ترکیے میں بیٹھتے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع چلے جاتے ہیں اور وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، یہ پھر کہتے ہیں ہاں جی پلیز واپس آئیے. پھر وہ بات شروع ہوتی ہے، پھر بے نتیجہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیسے مانگ لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ گارنٹی نہیں دیتے. تو ہم نے یہ دیکھ لیا. ہاں، ہم نے پوری دنیا کے تمام ممالک کو اور خاص طور پہ اسلامی دنیا کو ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ ان کی حرکات ہیں، یہ ان کی کرتوت ہے، یہ ان کے مظالم ہیں، یہ ان کی خلاف قانون جو ہے وہ اقدامات ہیں، اور یہ وہ حرکتیں ہیں، مذموم حرکتیں اور ذلیل حرکتیں، گھٹیا حرکتیں، میں اب رذیل حرکتیں. لہٰذا جی ہم نے سب بتا دیا، اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب یقیناً اگر کسی کے دل میں کوئی محبت ہوگی، اور یہاں بھی اگر کوئی 100 میں سے ان کو بھی اگر سمجھتا ہے نا کہ وہ دینی معاملات، نہیں، وطن، اس کی ریاست وہی فیصلہ کرے گی. آپ بڑے ہی طریقے سے اس کو تشہیر کیے بغیر اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہماری سرکردہ شخصیات کو دیجیے، لیکن یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ذہن جو ہے وہ گندے کر دے اور ذہن جو اس طرح کے بنانے کی کوشش کرے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں بھی یہ بات جا چکی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ بات جا رہی ہے کہ یہ کر رہا ہے ہندوستان، اسرائیل کا یہ کہنا ہے، اور افغانستان سے یہ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے فیضی صاحب. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپریشن کو مکمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپریشن تو مکمل ہونا چاہیے اور یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے جی، آپریشن ہونا چاہیے، سیزیرین کیوں نہ کرنا پڑے، کر دیو، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. اس کی وجہ میں نے جیسے پہلے کہا نا، بہت ہو گیا نا، کب تک. ہاں، جو آپ نے پہلے سوال کیا اس میں دیکھیں، ہم نے دنیا کو پھر بھی یہ کہنا ہے کیونکہ ہمارے انسان بنا کے دیکھ لو، کوشش کرنا. ہم کہتے ہیں، ہم اپنے برادر اسلامی ممالک کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو انسان بنا کے دیکھ لیں، انسان بنا کے دیکھ لو. ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے بنتے ہیں، اور گارنٹی تو دو نا. اور جہاں تک ہم گھس چکے ہیں نا، اب ان کو پتہ لگ جائے گا. یہ جن ایجز کا فائدہ اٹھاتے تھے نا، اس محلے وقوع کا، اس کارنر کا، اس سنگلاخ چٹان کا، اس غار کا، انہوں لگ سمجھ جائے گی. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی وہاں پہ رہنے والے ہیں. ہمارے کمانڈوز بھی بہت ہی، ہمارے کمانڈوز کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. مجھے تو ابھی تک فیضی صاحب سچی بات ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر لی. ایئر فورس ان کے پاس نہیں ہے. لڑائی کا میں نے بتا دیا کہ کیا کواد بھیجے ہیں وہ جو ہمارے شادیوں بیاہوں پہ پٹاخوں کے لیے اور مووی ویڈیو بنانے کے لیے چلتے ہیں. مارکہ حق پوری دنیا کے سامنے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہر جگہ، ہر کسی بھی کانفرنس میں جائیں یا کوئی اس کا اپنا ایونٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وہ ہمارا ذکر کرنا، ہماری مسلح افواج کا، ہمارے فیلڈ مارشل کا، ہماری گورنمنٹ کا اور اس جنگ کا نہیں بھولتے. پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا، اتنی بڑی غلطی. دیکھیے یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جو لالچ میں آ جاتا ہے.
اصل میں ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ بڑی میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دوائیاں بند نہیں کی, ہم نے غذائی قلت نہیں ہونے دی, ہم نے اپنے سر کٹا کے ان کے پیٹ بڑھائے اور موٹے کیے اور یہ کھاتے رہے. ہم نے تو ہر لیول پہ یہ کوشش کی کہ نہیں یہ تو ہمارے مذہب میں شامل ہے نا, ٹھیک ہے, نہیں مذہب میں پھر یہ شامل نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن قائم رکھنے کی, ہم نے بھارت کے ساتھ بھی یہی کیا نا, اور ان کو بار بار سمجھاتے رہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں, ہم نے ہمارے اطاعت تارڑ صاحب منسٹر صاحب نے بار بار یہ کہا کہ امن ہماری خواہش ہے, کمزوری نہیں, اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو ہم تیار ہیں. تو ان کے لیے بھی تو یہی ہم نے کیا نا, ان کے لیے تو بہت زیادہ ہمدردیاں کی, لیکن ہم کمزور تو نہیں. بہت زیادہ برداشت کر گئے, اور اتنا برداشت کر گئے کہ ہمیں لگا کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر فرض ہے, اور انہوں نے بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوئے. لہذا اسی دس دیتا. اگر ہم ہندوستان کو بتا سکتے ہیں, اگر اس موقع پہ یہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہ ایران جیسے ملک پہ جہاں پاکستان کے خلاف سازشیں کبھی ہندوستان کیا کرتا تھا, جب ایران کی باری تو ہندوستان یوں دم دبا کے بھاگا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ساری دیکھی جا رہی ہیں, اور میں تو ایک درخواست کروں گا جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی تعریفیں ہماری کر لی ہیں, اب تھوڑا سا تعریفوں سے اگلی بات پہ بھی آ جائیں اور وہ کردار ادا کریں. اسرائیل کے حوالے سے بھی سخت موقف اپنانا ہوگا, وگرنہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت سارے عجیب اس کے ڈائمنشنز ہو جائیں گی. لہذا بین الاقوامی قوتیں یہ دیکھ رہی ہیں, یہ طاقتیں دیکھ رہی ہیں. اچھا, یہ کیا ان کا مسئلہ کیا ہے, ایکچول پرابلم کیا ہے؟ جبکہ میں نے کہا نا, میں نے پچھلے سوال میں کہا تھا کہ ہم شروع سے ہی ان کا خیال کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا. یہ کیا ہم سے حسد کرتے ہیں؟ ان کی پرابلم ایکچولی ہے کیا؟ دیکھیں, جب ان کو یہ پتا ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ جو دروازے ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, جب انہیں یہ پتا ہے کہ گہرے پانی جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں, گرم پانیوں تک رسائی ان کو ہمارے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو مسئلہ ہے. چائنا بھی کیوں ناراض ہے کہ سی پیک کی بات ہوتی ہے تو تمہارے دہشت گرد, سی پیک کی بات ہوتی ہے تو تمہارے دہشت گرد. چائنا بھی تو اسی لیے ناراض ہے ان سے کہ جب ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, یا تو تم ہم نے تو دیکھیں یہ بات بھی تو ہی سہ فریقی مذاکرات نہیں ہوئے, چائنا کے اندر بھی ہوئے کہ جناب افغانستان بھی اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہو جائے, زینے عبور کر لے, آئیے ایسا ایک ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ بناتے ہیں جو افغانستان سے ہوتا ہوا چلا جائے. اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ جو بندے انے وا جو ہے وہ تم نے دہشت گردی کی طرف لگائے ہوئے ہیں, یہاں تعمیر و ترقی کرو, تم ان جگہوں کو خوبصورت بناؤ, دنیا آئے. اور بھائی میری بات سنیں, ضروری ہے کہ حرام کے طور پہ تم نے بتا لینا ہے, تم ڈیولپمنٹ کر لو, راہداریاں لے لو, اور اس کے بعد اس پہ ٹول ٹیکس لے لو, پوری دنیا کی چیزیں آنے جانے دو ادھر سے ادھر, اور اس میں تم ہرے بھرے ہو جاؤ گے. تمہارے تو دل بھی کالے ہیں اور سنگلاخ پہاڑ بھی کالے ہیں, لہٰذا اس میں کچھ تو سرابیاں لے کے آؤ, اس میں کوئی تو بہار کا سامان لے کے آؤ اگر یہ سیانے ہوتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہی کوئی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسی ہے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہتے رہیں, لیکن اسی کی صرف عبادت نہ کریں, اسی سے صرف مدد نہ مانگیں, کدی ادھر تو کدی ادھر. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ان کو پڑھنا چاہیے. دیکھیں دلی میں جا کے اپنے نام سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا جس کا نام متقی ہے, وڈا متقی, وہ دلی میں جا کے پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا, آج پھر بیان آیا ہوا تھا پاکستان مخالف. عقل کے اندو خدا کا خوف کرو اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اسی لیے ان کو ہم خوارج کہتے ہیں, اسی لیے جہنم واصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. مسلمانوں والی بات ابھی تک نظر تو کوئی نہیں آئی. نہیں تو دس جو ہے کوئی نہیں, میں نے تو وہی کہا کہ کوئی بات ہے تو نہیں. یہ تو مذہب کو ہم نے شروع میں ہی کہا کہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. افغانستان کی عوام اتنی تنگ ہے ان سے. میری بات کی بریگیڈیئر صاحب نے بھی تائید کی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی حکمرانی کی, باقی سارے مروا دیے, اور خود یہ سانپ ہے, سپولیے ہیں, دو منہیں ہیں, یہ دو منہ والے سانپ ہیں. ادھر جاتے ہیں تو کچھ اور یہاں یہ شو کریں گے, اوہ ماشاءاللہ نور ہے جی چہرے پہ, مکروہ پنا ہے یہ جو ویسٹ کوٹ پہن کے اور بڑا پگڑیاں لے کے. بریگیڈیئر صاحب سے بھی میں نے سیم کویسچن کیا تھا کہ اب ان کا فیوچر ہے کیا اگر ہمارے ساتھ اتنا بڑا پنگا لے لیا ہے. ان کا فیوچر یہ ہے کہ وہ ابھی پروگرام سے پہلے عرفان ریاض صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بہروپیے لفظ استعمال کر رہے تھے.
یہ وہ بیروپی ہے. آپ نے دیکھا گلیوں میں نا پہلے چھری یہاں سے گزاری ہوئی ہے یہاں پہ ہوتی تھی, گردن سے نکالی ہوئی بیروپی ہوتے تھے وہ بیسیکلی, آنکھوں کا کمال اس کو کرنے کے لیے. تو یہ وہ والے بیروپی ہیں کہ یہ اپنا ہی یوں مار کے کہتے ہوئے ایسی مر گئے. یہ متشدد ہیں, یہ شدت پسند ہیں, انہیں نہ بچے کی پرواہ ہے نہ بزرگ کی پرواہ ہے. یہ اپنے والوں سدھی آئے ہوئے ہیں کہ یہ حکم ہے تو میں یہ کروں گا. ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو جہاں جہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے بھی ہیں یا دوست نما اپنے ہیں اور یا دشمن ہیں, ان کو بھی اللہ ہدایت دے, ہمیں ایک رکھے. اور اس کے لیے انشاءاللہ اس وطن پہ میری جان چلی جائے, میرے ماں باپ میرے بچے قربان, اس وطن سے زیادہ آگے کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں سوچا جا سکے. فیضی صاحب, جنگیں لڑنا ان کا کام تو نہیں ہے, ویسے ان کا کام تو کچھ اور تھا. اچھا ویسے ان کا تو سندور تھا جی, انہاں دا کی ہوئے گا؟ تندور. لنگور زیادہ بہتر ہے. تندور سے لنگور بن گئے ہیں. لنگور زیادہ بہتر ہے, بھاگے لنگوروں کی طرح ہے. اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن پاک میں ہے ایک واقعہ کہ لنگور بنا دیا گیا تھا. فیضی صاحب, ہم نے الحمدللہ اپنے سے دگنی آبادی, پاور, پیسہ, اکانومی, ہر چیز سے بڑے ملک کو بری طرح سے شکست دی. پوری دنیا نے دیکھا. یہ تو الحمدللہ شاہی کوئی نہیں ہمارے سامنے, اتنی بڑی غلط فہمی پال کے ہمارے سامنے آ گئے. اس قوم کو للکارا ہے جس کا بچہ بھی جو ہے نا وہ شاید آپ کو ایسا جواب دے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں. اس وقت پوری قوم اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. کل سے بچہ جاگ رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے. ہمارے خون سستے نہیں ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.